बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 25 रोज़ से अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है। इस जंग का सबसे बड़ा विक्टिम मशरिक़ वुस्ता के तमाम अरब ममालिक बन रहे हैं। इसी जंग के दौरान अब ये खबर आ रही है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर इस पूरे मुज़ाकराती अमल को चेयर करेगा। सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? अमरीका की शराइत क्या है? ईरान के मुतालिबात क्या हैं? क्या कोई कॉमन कंसेंसस डेवलप हो सकता है? मुज़ाकराती अमल को सबसे बड़ा खतरा किससे है? अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान की हैसियत क्या होगी? क्या पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर, एक न्यूट्रल के तौर पर अपना रोल प्ले करेगा, या फिर पाकिस्तान अमरीका और ईरान में से किसी एक का इंतखाब करेगा? क्या पाकिस्तान फरीक बन सकता है इस जंग में? गुज़श्ता 25 दिन के दौरान ईरान इसराइल जंग में क्या कुछ हुआ, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 25 रोज से ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है। इस जंग के दौरान अब तक 4000 से जायद कीमती जानें वो ज़ाया हो चुकी हैं। तकरीबन दुनिया भर की 25 एयरलाइंस वो 50 अरब डॉलर से जायद का नुकसान कर चुकी हैं। रोजाना अमरीका इस जंग पर 2 अरब डॉलर की खतीर रकम खर्च कर रहा है। और मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ये सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सिर्फ दुबई में 80,000 से जायद जो बुकिंग्स हैं होटल्स की, वो कैंसिल हो गई हैं। मशरिक़ वुस्ता का एक इमेज तबाह हो गया है। अमेरिका की जो अखलाकी साख है वो तो मुतासर है ही है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि जब ईरान हमलों का जवाब भरपूर तरीके से दे रहा है, अमेरिका बंद गली में जा चुका है, अमेरिका के पास वापसी का, बाइज्जत वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इब्तदाई तौर पर ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया अमेरिका ने। मगर उसके बाद हमने देखा कि ईरान का जो तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हमले शुरू हुए। अब इन हमलों के बाद जब ईरान ने जवाबी हमलों का आगाज किया तो उससे पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक आ गया। ईरान इसराइल जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को अब यरगमाल बना लिया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस एक वॉर के गिर्द घूम रही है। ये जंग बज़ाहिर हथियारों की, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की जंग दिखाई दे रही है, मगर अब ये जंग तवानाई की जंग बन चुकी है। ये जंग रिसोर्सेस की जंग बन चुकी है। ये वॉर ऑफ इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और ये जो वॉर ऑफ इकोनॉमी है ये ट्रेड रूट्स के ऊपर कब्जे की जंग में कन्वर्ट हो गई है। ये फिजाई भी है, ये बहरी भी है और ये जमीनी जंग भी है। इस जंग के दौरान जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो अबनाए हुर्मस है, और एक ऐसी आबी गुजरगाह जिससे दुनिया का 20% तेल, गैस, दीगर जो अशिया हैं वो उसके थ्रू गुजरती हैं। अब इसके ऊपर ईरान का कब्जा है और ईरान को एक अनएक्सपेक्टेडली जिस तरीके से ईरान ने टारगेट किया पूरे रीजन के अंदर, इसराइल इस जंग को ईरान के ऊपर मुसल्लत कर रहा था और ईरान ने इस जंग को
امریکہ کی وہ تمام عرب اتحادی جنہوں نے امریکہ کو اپنی ایئر بیسز دی ہوئی تھی، اپنے اڈے دیے ہوئے تھے، ایران نے اس جنگ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ایران اس ہیٹ کو محسوس کروا رہا ہے عرب ممالک کو کہ انہیں انتخاب کرنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب اسی پوری کشمکش میں جنگ کے دوران ایک طرف جہاں امریکی صدر پوری دنیا سے مدد کی اپیلیں کر رہے تھے اور کوئی بھی ملک ایران کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ تمام یورپی ممالک نے، نیٹو ممالک نے اس پوری جنگ کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لیا ہے اور امریکی صدر کی گردن کا جو سریا ہے اس کو نکالنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ اندر سے بڑے خوش ہیں کہ امریکہ کو پھینٹی لگ رہی ہے۔ امریکہ اس جنگ کو پہلے دن سے لے کے آج تک وہ شکست خوردہ ہے، وہ کوئی ایسا ڈینٹ نہیں ڈال سکا، بلکہ الٹا ایران نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں، امریکہ کو پریشان کر دیا، امریکہ کے اتحادیوں کو پریشان کر دیا۔ ایران نے یہاں تک کہا ہے کہ جو سمندری پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، ایران ان کو تباہ کر دے گا، یعنی کہ ایران پانی تنگ کر سکتا ہے، صاف پانی کی فراہمی کو مکمل طور پر بند کر سکتا ہے مشرق وسطیٰ میں۔ یہ ایران کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے۔ اب اس پورے سینیریو میں جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی ہے، علی لاریجانی کی شہادت ہوئی ہے، آرمی چیف، دیگر جو آفیشلز ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور قوم کا جو اسپرٹ ہے، جو ریزیلینس ہے قوم کی، وہ اپنے پیک پر ہے، ایک عروج کے اوپر ہے، تو ایران انٹرسٹڈ نہیں ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ ایران اس جنگ کو مختصر نہیں کرنا چاہتا، وہ اس جنگ کو ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر لے جانا چاہتا ہے، مگر امریکہ کے پاس اب کارڈز نہیں ہیں۔ امریکہ کے پاس کوئی ایسا وکٹری سٹینڈ نہیں ہے جس کو وہ دکھا کر اس جنگ سے پہلو تہی اختیار کر سکے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جب ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے رہے تھے کہ 48 گھنٹے میں وہ بہت کچھ کر دیں گے اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا، پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور اس میں یہ بتایا کہ وہ ایک تعمیری بات چیت کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، 15 نکات کے اوپر کچھ اتفاق رائے بھی پایا گیا ہے، اور اگلے 5 دن کے لیے انہوں نے ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان پر حملوں کو روک دیا ہے۔ اب یہ امریکی صدر کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک تاثر ملا کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے شاید جنگ کو روک دیا گیا، مگر فوری طور پر ایران نے کسی بھی قسم کے مذاکراتی عمل کی تردید کی اور یہ کہا کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے امریکی صدر کی تاکہ پیٹرولیم پرائسز کو کم کیا جائے، لوگوں میں کانفیڈنس کو بحال کیا جائے۔ تو یہ ایک کارڈ کے طور پر کھیلا گیا۔ پریکٹیکلی امریکی صدر ایک نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک ٹائم گین کر رہے ہیں، اور ماضی کی طرح ان کی کسی بھی بات کو بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا، کیونکہ ٹرمپ کی اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی وعدے کی، ان کے مطالبے کی، کسی چیز کی، وہ کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، ایک انپریڈکٹیبل سچویشن ہے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر جب ٹرمپ بڑی تعمیری بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر اچانک خبریں آئیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، انہوں نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، اور اس بات کے بعد خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان اب مذاکرات ہوں گے، اور امریکہ کی طرف سے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد کرشنر وہ بھی موجود ہوں گے، اور دوسری طرف سے ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر، وہ مذاکراتی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان میڈیٹ کرے گا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ٹاپ سٹوری ہے اس وقت دنیا میں، پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، امریکہ کو بھی پاکستان کے اوپر کم سے کم آرمی چیف کی حد تک ایک کانفیڈنس ضرور موجود ہے۔
تو پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا، کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ کسی سٹیج پر پاکستان کو ایک فریق کے طور پر سعودی عرب کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا یا ایرانی حملوں کو روکنا پڑے گا۔ اور خدشہ یہ تھا کہ دو ہمسایہ مسلمان ممالک ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خدشہ تھا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رمضان میں آرمی چیف نے شیعہ علماء سے بھی ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اوپر بھی کچھ اس قسم کی خبریں آئیں کہ آرمی چیف کا جو رویہ تھا ٹورڈز ایران وہ مبینہ طور پر بہت سخت تھا، اور وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، ان سے کہا جا رہا تھا کہ اگر ان کو اتنا ہی پیار ہے ایران سے تو وہ ایران چلے جائیں۔ تو اس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ پاکستان نے شاید کہیں نہ کہیں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو اس پوری جنگ میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ایران کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ مگر اب جو صورتحال ہے اس میں ایک ثالث کے طور پہ پاکستان سامنے ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ون ون سچویشن ہے کہ پاکستان کو کسی کے خلاف، کسی مسلمان ممالک کے خلاف کھڑا نہیں ہونا پڑا، بلکہ پاکستان فائر فائٹنگ کا کام کر رہا ہے۔ تو لیکن اس پوری فائر فائٹنگ کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ آخر مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ کیا ایران نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا ایران یورینیم کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ایران اپنا بیلسٹک میزائلز کا جو پروگرام ہے اس کو محدود کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ایران ریجن کے اندر اپنی جو پراکسیز ہیں حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں، کیا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور دوسری طرف جو بات کی جا رہی ہے وہ 6 نکات کی بات کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے۔ ایران کہہ رہا ہے سب سے پہلے آپ گارنٹی لے کر آئیں کہ آج کے بعد آپ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ اب یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اور ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، ایران کہہ رہا ہے کہ جو انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کیا ہے آپ اس کا ہرجانہ پے کریں۔ تیسری بات، ایران یہ بھی بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو نئے رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرے امریکہ، تو اور ریجن سے نکل جائے۔ جتنی ایئر بیسز ہیں، جتنے اڈے ہیں اس پورے خطے کے اندر ایران کے ارد گرد، ان تمام اڈوں کو ختم کیا جائے۔ تو دونوں سائڈ سے جو بات چیت کے لیے شرائط دکھائی دے رہی ہیں، بظاہر وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اس پورے، اگر ایران کی نیت ٹھیک ہے، امریکہ کی نیت ٹھیک ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت چھپی ہے جس نے ہمیشہ مذاکراتی عمل کے اوپر حملہ کیا، اور وہ اسرائیل ہے، وہ نیتن یاہو ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو اس پورے مذاکراتی پروسیس کو تباہ کرنے کے لیے اس مرتبہ کیا کرے گا۔ اور پھر جب مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہسٹری ہے۔ پاکستان سے پہلے تو قطر بھی ثالث تھا، پاکستان سے پہلے عمان بھی ثالث تھا، پاکستان سے پہلے سعودی عرب بھی ثالث تھا۔ پاکستان کی مذاکراتی اس پیشکش سے پہلے ہم نے جنیوا کے اندر بھی مذاکرات دیکھے، ہم نے مسقط میں دیکھے، ہم نے روم کے اندر مذاکرات دیکھے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ مذاکرات ہی ثابت ہوئے، ان کا کوئی کنکلوژن ثابت نہیں ہوا، یہ جنگ کو روک نہیں سکے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک پورا نیوکلیئر پروگرام ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود ختم کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ معاہدہ ہو بھی جائے تو ماضی یہ بتاتا ہے کہ یہ معاہدے یک طرفہ طور پر ختم کیے جا سکتے ہیں، تو کوئی خوش آئند، کوئی اتنی کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے۔ تو ایسے سینیریو میں اگر یہ مذاکراتی پروسیس ناکام ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ مذاکرات کے دوران تو پاکستان ثالث ہے، لیکن اگر مذاکرات فیل ہوئے تو کیا ہم ایک فریق کے طور پر ایک معاہدے کی روح سے ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہمیں سعودی عرب اور ایران میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا، اور سعودی عرب کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کا انتخاب کر رہے ہیں، اور امریکہ کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ ایکویشن ہے کہ ہم کیسے بیلنس کریٹ کریں، کیسے اپنے آپ کو اس پورے تنازع سے دور رکھیں، اور اسپیشلی ایک ایسے ملک میں جس میں ایک بڑی تعداد اہل تشیع کمیونٹی کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، آلدو کہ میجورٹی میں نہیں ہے، لیکن اتنے پاورفل یا اتنی بڑی تعداد میں آپ کو ضرور دکھائی دیتے ہیں جو ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی اٹ سیلف اپنی
ایتھنک یا فرقہ وارانہ ایک سینسٹیوٹی ہے اس پورے میٹر کے حوالے سے. تو پاکستان کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ پاکستان کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ ثالثی کامیاب ہو. اگر یہ ثالثی ناکام ہوئی تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو یا سعودی عرب کے ساتھ, کیونکہ شاید نیوٹرل رہنے کی آپشن پھر پاکستان کے پاس نہیں ہوگی. بہرحال اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک ایسی جنگ جس میں امریکہ $2 ارب روزانہ جھونک رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے, اس جنگ کو یقیناً ختم ہونا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.